बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दूसरा रुख और मैं हूं आपका मेज़बान सनाउल्लाह खान। नाज़रीन, पाकिस्तान में गुज़श्ता चंद रोज़ से जो सियासी सूरत हाल है उसमें बड़ी तेज़ी से तब्दीली आ रही हैं और राब्ते भी बड़ी तेज़ी से जारी हैं। और इसके साथ आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कराची से लॉन्ग मार्च भी रवाना हो चुका है जो इस्लामाबाद आएगा। और बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने उनसे जो ख़िताब किया है, उन्होंने कहा कि वो इस्लामाबाद जा रहे हैं इमरान खान की हुकूमत को गिराने के लिए। इसके साथ उन्होंने कहा है कि अगर तहरीक अदम इत्तेहाद कामयाब होती है तो फिर वो एक कलील मुद्दत के लिए होगी, जिसके बाद साफ़ और शफाफ इलेक्शन कराए जाएंगे। साथ उन्होंने कहा है कि अगर इदारे गैर जानिबदार रहे तो तहरीक को कामयाब करने से कोई नहीं रोक सकता। इसके अलावा आज शेख रशीद ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा है कि पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च को नहीं रोका जाएगा बल्कि सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। इसके साथ साथ उन्होंने अपोजिशन को चैलेंज भी किया है कि वो एक साथ नहीं हैं, इकट्ठे नहीं हैं और अभी तो कुछ हुआ नहीं और पहले से ही बंदर बाट पर लड़ाइयाँ हो रही हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने भी आज खिताब किया है और उन्होंने भी कहा है कि वो 3 साल का हिसाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम पहले 15 साल का हिसाब लेंगे। और उन्होंने भी ये कहा है कि जो लॉन्ग मार्च है उसको नहीं रोका जाएगा। इसके साथ जो पीका आर्डीनेंस है उस पर PFUJ ने कल योम सियाह की कॉल दी हुई है, इस पर भी हम बात करेंगे। और हमारे साथ प्रोग्राम में फ़ारूक हबीब भी होंगे, वज़ीर ममलकत हैं, इत्तलात और नक़्ल के अवैस तौहीद होंगे, सीनियर सहाफ़ी हैं। फैसल करीम कुंडी से भी हमने रब्ता किया लॉन्ग मार्च के हवाले से, उनसे भी बात करेंगे। इसके अलावा PFUJ के सदर हैं शहज़ादा जुल्फ़कार, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लाहौर चलते हैं जो इस वक्त सियासत का मरकज़ बना हुआ है और तमाम मुलाकातें वहाँ पर हो रही हैं और नो कॉन्फिडेंस मूव के हवाले से जितनी भी तैयारी हो रही है और जो राब्ते हो रहे हैं वो लाहौर में ही हो रहे हैं। तमाम सियासी लीडरों ने लाहौर का विज़िट किया है, हुकूमती अरकान ने भी विज़िट किया है, स्पीकर डिप्टी चेयरमैन भी वहाँ पर गए हैं और क्या क्या वहाँ मुलाकातें हुई हैं और चल क्या रहा है ये हम लाहौर से ही जानेंगे। उमर फ़ारूक हमारे नुमाइंदा वहाँ पर मौजूद हैं। उमर, बहुत शुक्रिया। उमर, क्या सूरत हाल है और इस वक्त काफ लीग तो सबसे अहम नज़र आ रही है, जो अब तक जो मुलाकातें हुई हैं उसमें नज़र आ रहा है कि अपोजिशन संजीदा है इस मूव के लिए और कब तक ये मूव होगी और काफ लीग और जो बाकी जमातें हैं उनका क्या मौक़िफ़ है इस हवाले से? जी सनाउल्लाह साहब, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले अगर काफ लीग की बात की जाए तो काफ लीग से मुलाकातें जो हैं वो सबकी ज़रूर हुई हैं। काफ लीग इन मुलाकातों से कबल भी जो है वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करती रही है वक्तन फ़वक्तन महंगाई को लेकर और गवर्नेंस के मसाइल को लेकर। लेकिन इन सब के बावजूद अगर आप PMLQ की लीडरशिप से बात करें ऑफ द रिकॉर्ड तो वो आपको बताएंगे कि वो इंटरेस्टेड नहीं हैं किसी भी ऐसे इक़दाम को करने के लिए जिसमें कि 1.5 साल पहले हुकूमत को जो है वो गिराया जा सके। और अपोजिशन के जो ये दरवाज़े उनके लिए खुले हैं, ये महज एक सियासी मुलाकातें हैं, जैसा कि मोहन सलाही ने अपने माजी में बयान में भी कहा और इमरान खान को यकीन दहानी करवाई कि वो उनके साथ रहेंगे। तो जो ये एक थ्योरी चली थी कुछ दिन पहले के PMLQ की लीडरशिप जो है ख़ासतौर पर परवेज़ इलाही वो पंजाब की चीफ़ मिनिस्टरशिप में किसी किस्म के तरह से इंटरेस्टेड हैं, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। और PMLQ जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने सियासत जो है उसको देख रही है। लेकिन बड़ी थिन लाइन है एक इस चीज़ पर कि अगर PMLQ को कोई ऐसी सूरत हाल बनती है कि जिसमें हुकूमती कश्ती से उतरना पड़े तो उनके लिए मुश्किल ना हो, क्योंकि महंगाई और बैड गवर्नेंस पर वो पहले ही बात कर चुकी है। जहाँ तक अदम एतमाद की बात रही पंजाब में, तो PMLN जो है वो बिल्कुल भी इसमें दिलचस्पी नहीं रखती, क्योंकि उनका ये ख्याल है कि बुज़दार हुकूमत जो है उसकी परफॉर्मेंस ऐसी है कि हमें उनको हटाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और अगर ऐसा कोई इक़दाम लिया जाएगा तो उसका डायरेक्ट फ़ायदा जो है वो पीपल्स पार्टी को होगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी का पहले दिन से ये मौक़िफ़ रहा है कि अगर पंजाब में तहरीक अदम एतमाद लाई जाए तो वफाक जो है वो कमज़ोर हो सकता है और पहला डेंट जो है वहाँ पर लगाया जाए। अपना उमर शहबाज शरीफ साहब तो जब कल अख्तर मैंगल से उनकी मुलाकात हुई थी उसके बाद उन्होंने कहा था कि हम ये तहरीक लाने की तैयारी कर रहे हैं, टाइम तय नहीं हुआ, तो फिर पब्लिकली क्यों अनाउंस कर रहे हैं जब नून लीग इसमें दिलचस्पी नहीं रखती? नहीं सनाउल्लाह साहब, दोनों चीज़ें जो हैं वो ऑन द टेबल हैं जिस पर के बातचीत हुई है अपोजिशन पे, पंजाब में तहरीक अदम एतमाद पर भी और वफाक में भी। लेकिन वफाक पर जो है वो कंसेंसस है किसी हद तक, लेकिन पंजाब में जो है वो पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ था कि पंजाब में पहले लाई जाए तहरीक अदम एतमाद और पीपल्स पार्टी इसका क्रेडिट लेना चाहती थी। और उनका ये ख्याल था कि अगर ऐसा किया जाए तो एक तो उनको ये बेनिफिट मिलेगा कि
उनकी ये राय थी कि पंजाब में बुज़दार हुकूमत चली जाए और साथ ही इससे पॉपुलैरिटी जो है वो इजाफा होगा और एक फाल अभी कंसेंसस क्या है पीपल्स पार्टी नून लीग में और JUI में कि ये पहले पंजाब में ये नो कॉन्फिडेंस मूव लेके आएंगे या वफाक में लेके आएंगे? पंजाब के लिए सनाउल्लाह साहब बिल्कुल नून लीग राज़ी नहीं है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि हुकूमत की जो सूबाई कारकर्दगी है उससे वो मुतमईन है, और मुतमईन इस सेंस में है कि उन्होंने किसी किस्म का मेजर डेंट नहीं डाला पंजाब में। और PMLN अगर बल्दियाती इंतखाबात हो भी जाते हैं तो माजी की जो उनकी परफॉर्मेंस रही है यहाँ पर ज़िमनी इंतखाबात में और कंटोनमेंट के जो इलेक्शंस हुए हैं बल्दियाती, उसमें बहुत अच्छी रही है, तो इसलिए उनको पंजाब में किसी किस्म का डर मौजूद नहीं है। तो वफाक के लिए जो है वो कोशिश ज़रूर हो रही है, लेकिन MQM जो है इसमें इत्तहादी, उन्होंने भी मुलाकात की है परवेज़ इलाही से चंद रोज़ पहले, और आज भी जो खालिद मकबूल सदीकी हैं, वसीम अख्तर हैं, आमिर खान हैं, वो लाहौर में मौजूद हैं। लेकिन उन्होंने भी आज कैटेगोरिकली ये बता दिया है कि हम इस वक्त हुकूमत के इत्तहादी हैं और ये बिल्कुल ना तासुर लिया जाए कि MQM जो है हुकूमत बनाने या गिराने में किसी किस्म का कोई साथ देगी। तो MQM का जो है वो क्लियर स्टांस नज़र आ रहा है। असल चीज़ जो है इस तमाम सूरत हाल में वो है जहांगीर तरीन का ग्रुप, और जहांगीर तरीन ग्रुप के हवाले से इमरान खान के करीबी रुफ़का उनको बार बार ये मशवरा ऑन द रिकॉर्ड भी दे रहे हैं, सबके सामने भी दे रहे हैं, और वैसे भी उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये वो असल ग्रुप है जो आपको किसी मुश्किल सूरत हाल से दो चार कर सकता है। तो पोजीशन है क्या जहांगीर तरीन और उनके ग्रुप की इस वक्त, क्या पोजीशन है? वो उनके राब्ते सनाउल्लाह साहब मुस्लिम लीग नून से भी हुए हैं, उनके राब्ते पीपल्स पार्टी से भी हुए हैं। गर्ज के अगर ये कहा जाए कि तकरीबन हर जमात से जो है जहांगीर तरीन ग्रुप के राब्ते हुए हैं तो ये गलत नहीं है, चाहे वो उसको ओन करें पब्लिकली या ना करें, लेकिन ये एक फैक्ट है कि जहांगीर तरीन ग्रुप के राब्ते ज़रूर हुए हैं। और जहांगीर तरीन ग्रुप के अगर आप मेंबरान से बात करें तो उनमें एक एग्रेशन है और एक बदला लेने की, सियासी बदला लेने की एक जो है वो गुंजाइश मौजूद है। उमर हमारे साथ ही रही है। फैसल करीम कुंडी हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, और जो लॉन्ग मार्च चल रहा है उसका वो हिस्सा है, उसमें शामिल हैं। कुछ देर कबल जब उन्होंने खिताब भी किया तो वहाँ मौजूद थे। कुंडी साहब बहुत शुक्रिया। कुंडी साहब, क्या टारगेट क्या है आपका? मार्च स्टार्ट हो चुका है, बिलावल साहब ने कुछ बातें तो कह दी हैं, तो क्या आपके टारगेट क्या है? इसके अलावा शेख रशीद ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि पीपल्स पार्टी के मार्च को नहीं रोका जाएगा और सिक्योरिटी फराम की जाएगी। आया कि इन बयानात से आप मुतमईन हैं कि आपको सिक्योरिटी फराम की जाएगी और नहीं रोका जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, लॉन्ग मार्च इस वक्त हम कट्टा को क्रॉस कर रहे हैं, हम कट्टा डिस्ट्रिक्ट में हैं और जा रहे हैं। स्पीचेस चेयरमैन साहब की आपने भी सुनी, शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुतालिक पता चला है। हम उम्मीद करते हैं कि जो ये बातें कर रहे हैं उस पर वो अमल दरामद भी करेंगे, क्योंकि माजी में अगर आप देखें इस हुकूमत ने जो बातें तो नहीं हुआ। अब जब हम ओबाड़ो में दाखिल होंगे जहाँ पर PTI की हुकूमत है पंजाब में, तो फिर पता चलेगा कि वफाकी वजीर और सूबाई हुकूमत इस मार्च को रोक रही है, सिक्योरिटी फराहम कर रही है, नहीं कर रही है, तो फिर इस चीज़ का हम आपको बता सकेंगे फिर बाद। लेकिन अगर देखा जाए ऐसे कोई ऐसा हमारे साथ कोई कोऑर्डिनेशन नहीं हुई हवाले से और नहीं हमें बताया गया है। सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हमने सुना कि ये बात की है। लॉन्ग मार्च इंशाल्लाह अभी हमने एक बहुत बड़ा इस्तकबाल, एक बहुत बड़ा जलसा चर्चा में हुआ और अभी हम जो है वो आगे की तरफ जा रहे हैं, मदीन की तरफ जा रहे हैं। रास्ते में भी दो हमारे जलसे हैं और चेयरमैन का आपने स्पीच में सुना जो हमारे पॉइंट्स हैं, जो हमारा इस लॉन्ग मार्च हमारी बुनियाद है, वो सबके सामने है कि जो कुछ है एक आवाम का समंदर है जो हमारे साथ जा रहे हैं। और आप देखेंगे जब आपके शहर इस्लामाबाद पहुंचेंगे तो ये एक अवामी हुकूमत इंशाल्लाह। तो कुंडी साहब, बाकी जमातें भी आपको सपोर्ट करने के लिए इस्लामाबाद में अपने कारकुनों को लेके आएंगी या पीपल्स पार्टी अकेली होगी इस जदोजहद में, जो इस वक्त जो बिलावल साहब ने ऐलान किया है कि वो इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म करने के लिए इस्लामाबाद जा रहे हैं? देखें, बाकी हमारे लॉन्ग मार्च को सपोर्ट किया है, उनके वर्कर्स हमारे साथ मौजूद नहीं है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने कहा है कि हम भेजेंगे, इस्तकबाल करेंगे। और जहाँ तक इस्लामाबाद में है हमने दावत दी हुई है। अब ANC के जो प्रोविंशियल प्रेसिडेंट है अहमद वली साहब वो आ रहे हैं, बाकी भी रहनुमा रहेंगे। लेकिन मेन चीज़ जो है वो अदम एतमाद है। तमाम अपोजिशन जमातें मिलकर अदम एतमाद की तहरीक जमा कराएंगे। हम एक जमहूरी तरीका है और इस हुकूमत को हम जमहूरी तरीके से इंशाल्लाह गिराएंगे।
تو عدم اعتماد کی تحریک کب تک جمع، آپ کی جو اپوزیشن کی جماعتیں ان میں کوئی اتفاق ہوا ہے کہ کب تک یہ جمع کرا دی جائے گی؟ مارچ کا مہینہ کہا جا رہا تھا، مارچ کا مہینہ شروع ہونے جا رہا ہے پرسوں سے، تو کب تک ہم رکھیں امید کہ اپوزیشن کی جماعتیں اس پر متفق ہوں گی اور یہ نو کانفیڈنس موو جمع ہو جائے گی؟ دیکھیں ڈیفینیٹلی ہمارے حکمران جماعت کو بڑا تجسس ہے اس چیز کا کہ آج آ جائیں کل آ جائیں. یہ فیصلہ پاکستان پیپلز پارٹی اور اپوزیشن کی جماعتوں نے کرنا ہے کہ ہم اب جو ہے عدم اعتماد کی تحریک کب جمع کر رہے ہیں، کس وقت جمع کر رہے ہیں، کس ٹائم جمع کر رہے ہیں. یہ فیصلہ ہم نے کرنا، حکومت نہیں کرنا. ہم نے وہ سب کچھ ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے، ابھی ہم اس کو اوپن نہیں کر سکتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ ہم عدم اعتماد کی تحریک جو ہے وہ اس حکومت کے خلاف جمع کریں گے. تو کب تک آپ اسلام آباد کا سفر کب تک مکمل کر لیں گے؟ کیا ارادہ ہے؟ کتنے عرصے میں آپ یہاں پہنچ جائیں گے؟ کوئی ڈیٹ آپ نے طے کی ہے؟ دیکھیں ہمارے پاس پورا اسکیجول ہمارے جو ہے سوشل میڈیا پہ بھی ہے، میڈیا کے ساتھ بھی شیئر ہوا ہے. 7 تاریخ کو ہم پنڈی انشاءاللہ پہنچیں گے. 8 تاریخ کو انشاءاللہ ہم آپ کے شہر میں آپ کی مہمان ہوں گے. ٹھیک ہے فیصل صاحب، ہمارے ساتھ ہی رہیے. ایک چھوٹی سی ہم بریک لیتے ہیں اور بریک بعد پیپلز پارٹی کے لانگ مارچ اور نو کانفیڈنس موو کے حوالے سے ہم بات چیت کا سلسلہ جاری رکھیں. ویلکم بیک جی. ہم بات کر رہے تھے ملک میں جو اس وقت سیاسی ہلچل مچی ہوئی ہے، اپوزیشن مسلسل رابطے کر رہی ہے اتحادیوں کے ساتھ. پیپلز پارٹی کا مارچ شروع ہو چکا ہے کراچی سے اور 7 مارچ کو وہاں پہنچے گا. وقفے سے قبل ہم پیپلز پارٹی کے رہنما فیصل کریم کنڈی سے بات کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ایک ہجوم ہے، بہت زیادہ پبلک ہے اور اسلام آباد ہم پہنچیں گے، اور جس طرح ان کے چیئرمین نے کہا ہے کہ وہ تحریک انصاف کی حکومت ختم کرنے آ رہے ہیں. ساتھ ہی انہوں نے نو کانفیڈنس موو کی بھی بات کی. ہم چلتے ہیں لاہور دوبارہ سے عمر فاروق کے پاس. عمر فاروق، ہم آپ سے بات کر رہے تھے جس وقت فیصل صاحب آ گئے، تو جہانگیر ترین کا جو گروپ ہے ان کا کتنا کردار ہے اور کتنا وہ رول پلے کر سکتے ہیں ساری صورتحال میں؟ اور جس طرح وزیر داخلہ شیخ رشید نے وزیر اعظم کو مشورہ دیا ہے کہ وہ جہانگیر ترین سے رابطہ کریں اور ان کو منایا جائے، کیا ایسی بھی کوششیں ہو رہی ہیں؟ اور صوبے میں پنجاب اور وفاق میں بھی کیا رول ہے جہانگیر ترین اور اس کے گروپ کا، خاص کر نو کانفیڈنس موو کے حوالے سے؟ جی، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ثناء اللہ صاحب کے جہانگیر ترین گروپ میں جو ہیں وہ اراکین پنجاب اسمبلی بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ MNAs بھی ان کے ساتھ ہیں. تو جہانگیر ترین کا گروپ جو ہے وہ ایک ڈیسائسو رول ضرور پلے کر سکتا ہے اس ووٹ آف نو کانفیڈنس کی تمام تر صورتحال میں. البتہ جو مشورے دیے جا رہے ہیں عمران خان کو، اس میں عمران خان کو یہ سنجیدگی سے جو ہے ان کے رفقا یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ ان کو اس بات پر سوچنا چاہیے. اور جہانگیر ترین چونکہ پارٹی کے میں شامل ضرور ہیں، ان کی ناراضگیاں ہوئیں، کیسز کی وجہ سے سب کچھ ہوا، لیکن ان کو بہرحال جو ہے وہ دوبارہ سے آن بورڈ کیا جا سکتا ہے اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے. لیکن جو جہانگیر ترین گروپ کے ممبران ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ جہانگیر ترین کے کیسز کے حوالے سے اور اس کے علاوہ بھی جو ہے ان کے ساتھ صحیح رویہ نہیں اپنایا حکومت نے. جو جہانگیر ترین صاحب کی بہت زیادہ جو ہے سروسز تھیں PTI کی سٹرگل میں، تو اس کے حوالے سے ان کو وہ ڈیو نہ تو شیئر دیا گیا اور نہ ہی ڈیو رسپیکٹ دی گئی. تو جو بھی الٹیمیٹلی جہانگیر ترین فیصلہ کریں گے تو گروپ کے ممبران جو ان کے ساتھ موجود ہیں وہ لہٰذا ان کے ساتھ موجود رہیں گے. اگر تھوڑی سی ثناء اللہ صاحب اس کے حوالے سے بات کر لی جائے پیپلز پارٹی کے لانگ مارچ کی، تو ایک جو اگر آپ تھوڑا سا بگر پکچر میں اس تمام تر صورتحال کو دیکھیں تو اگر ووٹ آف کانفیڈنس لانا چاہتی ہے اپوزیشن تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ لانگ مارچ کر کے اسلام آباد پہنچے گی. تو اگر اپوزیشن کو اس بات کا اعتماد ہے کہ ان کی جو تحریک عدم اعتماد ہے وہ کامیاب ہوگی تو پھر اس کا تمام تر کریڈٹ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو جائے گا، کیونکہ لانگ مارچ وہ لے کر اسلام آباد جا رہے ہیں. تو اگر اپوزیشن اتنی زیادہ ہوپ فل ہو کہ ان کی تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوگی تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ پلیٹ میں رکھ کے جو ہے پیپلز پارٹی کو یہ تمام تر کریڈٹ دینے کے لیے راضی ہو چکے ہیں. اور دوسرا ایک اور چیز جو ہنٹ، تو نون لیگ بھی اس لانگ مارچ کا حصہ بن سکتی ہے؟ کوئی نون لیگ کی طرف سے بھی جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے اور جو پتہ لگا ہے کہ پنجاب میں جب داخل ہوں گے اور وہ آئیں گے تو ممکنہ طور پر جو ناسک میں شاید جو جلسہ کرے گی پیپلز پارٹی
اس میں شاید جو ہے وہ شہباز شریف کی شرکت ہو جائے یا مسلم لیگ نون کے کسی اور رہنما کی شرکت ہو جائے اور ایک استقبال کی حد تک جو ہے مسلم لیگ نون اس مارچ کا حصہ بنے. اس سے زیادہ جو ہے وہ اور کچھ نہیں ہے, کیونکہ ایک اور فیکٹر بھی اگر آپ اس میں دیکھیں تو مسلم لیگ نون اپنے ورکرز کو اس لانگ مارچ کا حصہ بنا کر بہت زیادہ ایک کامیابی اور ہائپ بھی نہیں دینا چاہتی پیپلز پارٹی کو, کیونکہ بہرحال سیاسی طور پر جو ہے وہ ٹھیک ہے عمر ہمارے ساتھ ہی رہی ہے. فیصل کریم کنڈی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. کنڈی صاحب, پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے ان کا کیا موقف ہے کہ وہ دیکھیں, میرے خیال میں ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے فیصل کنڈی سے, لیکن ہمارے ساتھ وزیر مملکت اطلاعات و نشریات فاروق حبیب صاحب موجود ہیں. فاروق صاحب بہت شکریہ ہمیں ٹائم دینے کا. فاروق صاحب, پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ شروع ہو چکا ہے اور جو بلاول بھٹو نے اپنی خطاب کیا اس لانگ مارچ سے آغاز پر, انہوں نے کہا کہ وہ اسلام آباد جا رہے ہیں تحریک انصاف کی حکومت کو ختم کرنے, اور ساتھ ہی آپ کے وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ اس لانگ مارچ کو نہیں روکا جائے گا اور سیکیورٹی بھی فراہم کی جائے گی. کیا کہتے ہیں آپ, تیار ہیں اس صورتحال سے اور پیپلز پارٹی جو چاہ رہی ہے اس سے نمٹنے کے لیے؟ نہیں, دیکھیں بات یہ ہے کہ لانگ مارچ انہوں نے کس کے خلاف کرنا ہے. لانگ مارچ انہوں نے پاپڑ والے کے, فالودے والے کے, جو ہے آصف علی زرداری کے جو اکاؤنٹس ہیں ان کو بچانے کے لیے یہ لانگ مارچ کرنا چاہتے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ ان کے لانگ مارچ کا کوئی ایجنڈا ان کے پاس ہے. سندھ میں 13 سال سے ان کی حکومت ہے, مسلسل ان کی حکومت ہے. سندھ جو ہے گراں فروشوں کے حوالے, ٹینکر مافیا کے حوالے, ذخیرہ اندوزوں کے حوالے, سندھ کے اندر اندھیر نگری چوپٹ راج ہے. 20 ارب روپے کی چوہے جو ہے وہ گندم کھا جاتے ہیں چوری کر کے, ٹھیک ہے, اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, اس کا کوئی حساب دینے والا نہیں ہے. تو یہ مارچ کس کے خلاف کرنا چاہتے ہیں؟ یہ جی انہوں نے جو بتائی ہے انفلیشن, مہنگائی, بیڈ گورننس اور پولیٹیکل وہ کہتے ہیں جو ایک صورتحال ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ لانگ مارچ. آپ بہت سمجھدار صحافی ہیں, آپ کی سب کے اوپر نگاہ ہے, لیکن ان کو یہ بھی تو دیکھنا چاہیے کہ بتا دیں پچھلے 13 سال سے سندھ میں مسلسل ان کی حکومت ہے, جس میں سے 5 سال ان کی وفاق میں بھی حکومت رہی ہے. تو سندھ کو انہوں نے پیرس بنا دیا, فرانس بنا دیا, وہاں کوئی دودھ اور شہد کی نہریں بہا دی ہیں انہوں نے پکڑ کے. اگر آپ جائیں تو آج لاڑکانہ کی حالت دیکھیں, جس کے بارے میں ایک عدالت نے بھی کہا تھا کہ ڈائن بھی 7 گھر جو ہے وہ چھوڑ دیتی ہے, لیکن وہاں آج بھی آپ دیکھیں کہ جو بدترین حالات ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو مہنگائی کے حوالے سے جو سب سے زیادہ سندھ کے اندر بیڈ گورننس ہے, وہاں پر ایڈمنسٹریٹو کنٹرول ہی نہیں ہے. ہر چیز کو جو ہے وہ ذخیرہ اندوزوں کے حوالے کیا ہوا ہے, گراں فروشوں کے حوالے کیا ہوا ہے. جو آٹا 20 کلو کا پنجاب میں 1100 روپے میں بک رہا ہے, سندھ میں کراچی میں وہی 1400 روپے میں بک رہا ہے. اس کا حساب تو لینا, یہ پہلے اس کا حساب لینے کو یہ تیار نہیں ہے. ان کے پاس کسی قسم کا کوئی عوامی ایجنڈا نام کی چیز ہی نہیں ہے. ان کے پاس کوئی ایجنڈا ہوتا وہ تو فاروق صاحب کہہ رہے ہیں کہ 3 سال کا حساب لیں گے, 3 ساڑھے 3 سال کا. نہیں دیکھیں, 3 ساڑھے 3 سال کا لینا, پہلے 13.5 سال کا اپنا حساب تو دے دیں. جہاں انہوں نے 20 ارب روپے کی جو ہے وہ گندم چوری کی ہوئی ہے, اس کا حساب دینے کو یہ تیار نہیں. تو جو نو کانفیڈنس موو کی بات ہو رہی ہے, اسی طرح تو یہ باتیں نہیں ہو رہی, اور جو کچھ لاہور میں ملاقاتیں ہوئی ہیں اس صورتحال سے تحریک انصاف نمٹنے کے لیے, اور کیا تیاریاں آپ کی؟ نہیں دیکھیں, کوئی تیاری ہماری بے شمار ہے, تیاری کا کوئی ایشو نہیں ہے. ہمیں کوئی نہ ان سے ڈر ہے, نہ کوئی خوف ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ آج آپ نے دیکھا جس طرح سرکاری مسائل کا استعمال کیا گیا, فائر بریگیڈوں کو استعمال کر کے جھنڈے لگائے جا رہے ہیں, پولیس کی گاڑیوں کے اوپر جو ہے وہ کناتے ٹینٹ پہنچائے جا رہے ہیں, اسپتالوں کے جو ہے وہ راستے بلاک کیے ہوئے ہیں. یہ کیا مارچ ہے؟ یہ حکومتی وسائل, حکومتی مشینری استعمال کر کے مارچ تھوڑی ہوتے ہیں. اصل تو جو ہے وہ سندھ کے حقوق کے لیے پاکستان تحریک انصاف سندھ جو ہے وہ مارچ کر رہی ہے. جو سندھ کے لوگوں کو جہاں پر جو وڈیرا سسٹم ہے جس کے تحفظ یہ کرتے ہیں کہ وہاں جو سندھ کا عام ہاری ہے اس کا پانی چوری کر لیتے ہیں. اس کا پانی چوری کر کے جو ہے وہ بڑے بڑے وڈیروں کو دے دیتے ہیں. آصف علی زرداری کی, نواب شاہ کی زمینوں کو چلا جاتا ہے. بڑے بڑے کینال سے ڈائریکٹ آؤٹ لیٹس نکال کے جو ہے وہ پانی کے انہوں نے ان کے حوالے کیے ہوئے ہیں. وہاں پر تو ان کو حساب دینا چاہیے نا جو انہوں نے چوری. ٹھیک ہے فاروق صاحب, دو چیزیں اور ہیں آپ سے مختصر پوچھنا چاہ رہا ہوں. ایک تو پی ایف یو جے جو صحافیوں کی تنظیم ہے وہ کل یوم سیاہ منانے جا رہی ہے پیکا آرڈیننس کے خلاف, اور آپ نے دیکھ لیا عدالتوں میں بھی اس آرڈیننس کے ساتھ کیا ہوا. آپ کے وزیر آئی ٹی جو آپ کی اتحادی جماعت کے ہیں, جن کے سائن سے وہ سمری کیبنٹ میں سرکولیٹ ہوئی, انہوں نے اس کو ڈسون کیا ہے اس بل کو, اور انہوں نے پرائم منسٹر کو خط بھی لکھا ہے اور اس پہ اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے. تو آپ کی حکومت کیا نمٹے گی؟ اور ایک
ایکشن کمیٹی بھی بنی ہوئی ہے، اس سے بھی مذاکرات ہو رہے ہیں، آپ کے اٹارنی جنرل نے کہا ہے کہ اس پر کنسلٹیشن ہونی چاہیے تھی، تو اتنی جلدی کیا تھی؟ پارلیمنٹ میں آپ لے جا سکتے تھے، اس پہ ڈیبیٹ کر سکتے تھے اگر حکومت اس قسم کا کوئی قانون لانا چاہتی تھی تو۔ نہیں دیکھیں، بات یہ ہے الٹیمیٹلی کوئی بھی آرڈیننس ہوتا ہے جانا تو اس میں پارلیمان نہیں ہے، لیکن اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو یہ ہے جو سوشل میڈیا کے اوپر جو طوفان بدتمیزی ہے، جس قسم کی فیک نیوز پھیلائی جاتی ہے، جس قسم کی اخلاقیات سے گرے حملے کیے جاتے ہیں، جس قسم کی ذاتی لیول کی جو گفتگو کی جاتی ہے، وہ سارے صحافی تو نہیں کرتے۔ اور ویسے بھی جو ایف آئی اے کا سیکشن 20 ہے، یہ کوئی ہمارا لایا ہوا قانون نہیں ہے، 2016 میں پی ایم ایل این کی حکومت لے کر آئی تھی۔ ہم نے اس کی سزا 3 سال سے 5 سال کر دی ہے، بیلیبل سے اس کو نان بیلیبل کر دیا ہے۔ اس کی پیچھے ایک وجہ ہے، بنیادی طور کے اوپر ایف آئی اے کو سائبر کرائم کے حوالے سے، چاہے وہ سائبر ڈیفیمیشن ہو، سائبر ہراسمنٹ ہو، سائبر بلیک میلنگ ہو، اس حوالے سے جو 70% درخواستیں آئی ہیں وہ اسی سیکشن 20 کے تحت آئی ہیں۔ نہیں فاروق صاحب، مجھے ایک بات بتا دیں، مطلب یہ سر اس قانون میں آپ کا پوائنٹ گیٹ کر کے میں اسی جانب آ بھی رہا ہوں۔ صرف میری یہ درخواست یہ ہے کہ ہمیں صرف اس کا یہ کچھ جنرل اسپیسیفک نہیں ہے، اور ابھی تک اگر آپ دیکھیں کہ سیکشن 20 2016 سے اپلیکیبل ہے اور 3.5 سال سے ہماری حکومت ہے، تو ہم نے کتنے صحافیوں کے خلاف جو سیکشن 20 یا سیکشن 21 کے خلاف کارروائی کی ہے؟ کوئی بھی نہیں آپ کو نظر آئے گا، کوئی گنا چنا بندہ بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ بنیادی طور کے اوپر ہم یہ چاہتے ہیں کہ قانون کی ڈیٹرنس ہونی چاہیے، شتر بے مہار آزادی نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں، اس قانون کو استعمال کرنے کے حوالے سے بھی ایک ایس او پیز اور ریگولیشن بننے چاہیے، اس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں۔ اس کے اوپر اٹارنی جنرل آفس کی ذمہ داری ہے، جو عدالت کو بھی اس حوالے سے مطمئن کر رہے ہیں، اور ہم بات چیت کے اوپر اور انگیجمنٹ کے اوپر یقین رکھتے ہیں، چاہے وہ صحافتی تنظیمیں ہو، کوئی بھی اسٹیک ہولڈرز ہو، سول سوسائٹی ہو، اس میں ہم چاہتے ہیں کہ قوانین جو ہے وہ ڈیٹرنس کے لیے سر مجھے پتا ہے آپ سفر میں اور آپ نے ٹائم دیا، بہت شکریہ۔ ایک بات آخری بتا دیں، وزیر دفاع نے پرویز خٹک صاحب نے آج کہا کہ پرائم منسٹر پیٹرولیم پرائسز کم کرنے جا رہے ہیں، ایسی کوئی اطلاعات ہیں کہ پیٹرولیم پرائسز میں کمی کرنے جا رہے ہیں وزیر اعظم؟ دیکھیں، ایک پرائم منسٹر صاحب جو ہے وہ ایک اوور آل ایک پیکج کے اوپر کام کر رہے ہیں، جس میں ہماری کوشش یہ ہے کہ جو عالمی سطح کے اوپر مہنگائی آئی ہوئی ہے، اس کا کس طریقے سے کم اثرات جو ہیں وہ عوام کے اوپر پاس ہوں۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ ہم نے پیٹرول کے اوپر اس وقت سیل ٹیکس 0 ہے، 17% لگا سکتے ہیں، ہم نے نہیں لگایا۔ پیٹرولیم لیوی ہم نے کم سے کم وصول کی تاکہ عوام کے اوپر بوجھ پاس ہونا ہو، تو اس حوالے سے ایک پیکج کے اوپر کام ہو رہا ہے، جس کی اناؤنسمنٹ بہت جلد پرائم منسٹر صاحب کل پرائم منسٹر قوم سے خطاب کر رہے ہیں، بہت جلد انشاءاللہ قوم کو خوشخبری دیں۔ ٹھیک ہے فاروق حبیب صاحب، بہت شکریہ، آپ نے اپنے جو مصروف وقت میں سے ہمیں ٹائم دیا۔ فاروق آپ کا بھی شکریہ۔ ناظرین، ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد پیکا آرڈیننس پر بات کریں گے۔ پی ایف یو جے نے ہڑتال کی کال دی ہوئی ہے، کل یوم سیاہ بھی ہے اور اس حوالے سے عدالتوں میں بھی کیس آ گئے ہیں۔ فاروق حبیب کا آپ نے موقف سن لیا اس پر، ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد اس پر بات۔ ویلکم بیک۔ ہم اس سیگمنٹ میں بات کریں گے پیکا آرڈیننس پر۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں اویس توحید صاحب، اس کے علاوہ پی ایف یو جے کے صدر ہیں شہزادہ ذوالفقار صاحب۔ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ اویس صاحب، آپ نے پیکا آرڈیننس پڑھا بھی ہوگا، دیکھا بھی ہوگا، اور اس پر جو اب تک ریئیکشن آیا ہے یا جرنلسٹوں کی طرف سے یا اپوزیشن اور سیاسی جماعتوں کی طرف سے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ معاملہ عدالتوں میں بھی ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے اس کے حوالے سے جو کچھ اپنے جو تبصرہ کیا ہے وہ بھی آپ نے پڑھا ہوگا۔ حکومت ابھی بھی اس معاملے میں بضد ہے کہ اس قانون کو لاگو کیا جائے گا، حالانکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کا جو شیک 20 ہے اس کو سسپینڈ بھی کیا ہے، فی الحال اس پر کارروائی کرنے سے روک دیا گیا ہے، اور سیاسی جماعتوں کی جو پٹیشن تھی وہ واپس کر دی ہیں۔ تو کیا حکومت کو کیا اتنی جلدی تھی اور کیا پڑی تھی کہ اس قسم کا ایک قانون لے کر آ گئی، اور اس پر بضد بھی ہے کہ اس کو عمل کیا جائے گا، اور جو بھی اس کے خلاف بات کرتا ہے اس کے خلاف ایک مہم شروع کر دی جاتی ہے؟ نہیں، سرور صاحب بہت ہی نیت میں فطور ہے، اسی وجہ سے یہ آرڈیننس کے ذریعے پاس کیا گیا ہے۔ کنسلٹیشن کوئی نہیں ہوئی، پارلیمنٹ کو بائی پاس کیا گیا ہے، ہماری پی ایف یو جے کی لیڈرشپ کو بائی پاس کیا گیا ہے، ہمارے سینئر ایڈیٹرز کو بائی پاس کیا گیا ہے، اور اس کے بعد جب یہ آرڈیننس ہوا تو یہ پھر ظاہری بات ہے کہ آربیٹریری ڈیسیجن ہے۔ اگر آربیٹریری ڈیسیجن ہے تو یہ مارشل رجیم میں جس طرح کالے قوانین بنتے ہیں، ہمارے نزدیک یہ اس کی کیا مترادف ہے، اور یہ ڈریکونین لا ہے، اور دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے صلی اللہ صاحب کے
آپ پریس کو کنٹرول یا ریگولیٹ کرنے کے بہانے سے آپ فوجداری قوانین کے تحت ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کریں، کیسے ممکن ہے؟ اس کا آلریڈی آرٹیکل جو 20 ہے، کلاس 20 ہے، وہ کرمنلائز کرتا ہے۔ انہوں نے کیا کیا ہے کہ اب فوجداری ایکٹ، یعنی کہ یہ تو الزام لگایا اور انہوں نے جو ہے قید پہ ڈال دینا ہے، پھر میں اور آپ کہاں پہ کس کو گواہی دیں گے؟ آپ ریگولیٹ کرنے کے بہانے انہوں نے پہلے پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنانے کی کوشش کی، اس پہ ہم نے ریزسٹ کیا کہ بھائی یہ کنٹرول اتھارٹی ہے، دنیا میں کہیں نہیں ہوتا کہ آپ سوشل میڈیا کو قید کرنے چلے ہیں۔ دیکھیں انہی قوانین کے خلاف یہ تھے، اور جب نواز شریف صاحب کی حکومت میں جو شہیدی تھیں انوشا رحمان صاحبہ، ان کو بھی بہت منع کیا تھا کہ بھائی آپ کے گلے میں آئے گا، ہمارے گلے میں پڑے گا، آپ جلد بازی میں ایسا کام نہ کریں۔ تو یہ جو قوانین ہیں اگر ان کا تاریخی پس منظر بھی دیکھیں آپ ثناء اللہ صاحب، تو وہ 1857 وار آف انڈیپینڈنس جو ہے جنگ آزادی سے ملتا ہے، جو برطانوی سامراج نے راج نے اس وقت انہوں نے تو یہ اوپنلی کہا تھا کہ یہ گیگ کرنے کے لیے پریس کو، اس قوانین سے ہی ان کی روٹس ملتی ہے۔ تو اگر عمران خان صاحب کی منتخب حکومت کے اندر ہمیں اس طرح کے قوانین کا سامنا کرنا پڑے تو ہم کیا کریں؟ نہ کو بھی کریں یا ہم مزاحمت کریں، ہم کدھر جائیں؟ تو ہمارے نزدیک ہم کچھ بھی کر لیں گے لیکن ان کو یہ قوانین منظور نہیں کرنے دیں گے، کیونکہ آلریڈی ایک سینسرشپ کی تلوار ہمارے اوپر ہے، آلریڈی انہوں نے فائنینشل کرائسس ہم پہ تھوپا ہوا ہے۔ تو اسٹیٹ ایکٹر نان ایکٹرز کی طرف سے پہلے ہی سینسرشپ ہے۔ ایسے ماحول میں اس سوسائٹی کے اندر ثناء اللہ صاحب جہاں پر ایکسٹریمزم ہے، عدم برداشت ہے، حاشیے اتنے مضبوط کھینچے ہوئے ہیں کہ either you are with us or you are against us۔ پولیٹیکل ڈومین میں بھی رولنگ پارٹی کو تو آپ چھوڑ ہی دیں جو انہوں نے حدیں پار کی ہیں، اور پبلک ڈومین میں بھی ٹھیک ہے، بہت مشکل ٹھیک ہے مرحلہ سر، میں اویس صاحب شہزادہ ذوالفقار صاحب کی طرف بھی چلتے ہیں۔ شہزاد صاحب، آپ نے کل یوم سیاہ کی جو ہے کال دی ہوئی ہے، تو کیا آپ کا پلان کیا ہے؟ کس سطح تک آپ جائیں گے اور اگلا پلان کیا ہے اگر حکومت، کیونکہ فواد چودھری صاحب کا تو پرسوں ٹویٹ آ گیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ وہ اس پر قائم ہے، اور بیسیکلی جب پی کا آرڈیننس 2016 میں آیا تھا تو اس کا بنیادی مقصد سائبر سوشل میڈیا کے حوالے سے تھا، لیکن اب اس میں الیکٹرانک میڈیا بھی، پرنٹ میڈیا بھی، ریڈیو بھی، اور تمام چیزوں کو شامل کر دیا گیا، اور عملاً ایسے لگتا ہے پیمرا اور پریس کونسل ختم ہو گئے ہیں۔ جی شکریہ جی، تھینک یو۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو بات آپ نے کی کہ فواد چودھری صاحب کہتے ہیں، فواد چودھری صاحب اس سے پہلے بات کرتے تھے اور انہوں نے پی ایم ڈی اے پر بھی یہی بات کی تھی، اور جو فیصلہ ہو جائے، جو کچھ ہو جائے، جو کچھ کر لیں ہم یہ کر لیں گے۔ پھر انہوں نے وہ پسپا ہو گئے تھے۔ کیوں پسپا ہو گئے تھے؟ تو بہرحال ان کی باتوں کو ہم سیریس نہیں لیتے ہیں، لیکن ہم اپنے پلان کے ساتھ جا رہے ہیں۔ ہم نے اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی چیلنج کیا ہوا ہے۔ ہم نے جو ہماری یوجیز ہیں، بلوچستان یونین آف جرنلسٹ، انہوں نے بلوچستان ہائی کورٹ میں بھی اس کو چیلنج کر دیا۔ اور اس کے علاوہ دوسرا فرنٹ ہمارا یہ ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز سے ہم نے لے لیا ایک پیپا جوائنٹ ایکشن کمیٹی بنائی ہوئی ہے، جس میں سی پی این ای، پی بی اے، مینٹ اور پاکستان فیڈریشن آف جرنلسٹ بلاول بھٹو سے وہ ملے تھے۔ انہوں نے بالکل انکنڈیشنل سپورٹ دی کہ جو کچھ جس وقت آپ کہیں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ پاکستان بار کونسل ہمارے ساتھ ہے، ہائی کورٹ بار ایسوسیشن، سپریم کورٹ بار ایسوسیشن ہمارے ساتھ ہے، ہیومن رائٹس کمیشن نے اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے، وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ ٹھیک ہے ذوالفقار صاحب، ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ ہی رہیے۔ ناظرین ایک بریک لیتے کے بعد اس پر مزید بات کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے تھے پی کا آرڈیننس پر، اور اس پہ پی ایف یو جے کا کل یوم سیاہ بھی ہے۔ ہمارے ساتھ پی ایف یو جے کے صدر موجود ہیں۔ شہزاد صاحب، کیا اب لائے عمل ہے کیا، اور آپ سے کوئی حکومت نے رابطہ کیا ہے؟ تحریک انصاف کی حکومت نے اس پر کنسلٹیشن کے لیے، کیونکہ اٹارنی جنرل خود عدالت میں کہہ چکے ہیں کہ اس پر اتنی کنسلٹیشن نہیں ہوئی، کنسلٹیشن کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ جس وزیر جو آئی ٹی کے وزیر ہیں، جن کے سائن سے یہ کیبنٹ میں سمری سرکولیٹ کی گئی، انہوں نے ڈس اون کر دیا، اور لگتا یہ ہے کہ ان سے بھی شاید نہیں پوچھا گیا بلکہ ان کا نام استعمال کیا گیا، اور انہوں نے پرائم منسٹر کو خط بھی لکھا ہے۔ تو کیا اسٹریٹجی کیا ہے آپ کی اب؟ آپ حیران ہوں گے، فواد چودھری صاحب نے بھی ڈس اون کیا تھا،
اس نے کہا میرا تعلق تو نہیں ہے, یہ تو آئی ٹی کے منسٹری کی ہے. جب ہم نے کہا کہ آپ تو گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں نا, آئی ٹی کی منسٹری, اور اس کو اون یا صرف آپ منسٹری آف انفارمیشن کو تو اون نہیں کرتے ہیں. تو ہمارا ان سے رابطہ ہوا تھا, رابطہ چل رہا تھا, ہمارے ان کے درمیان یہ طے ہوا تھا جو اس وقت ایگزسٹنگ لاز ہیں اس کو امپروو, فیک نیوز کو روکنے کے لیے ان میں گنجائش ہے کہ اس کو ہم امپروو کریں. یہ ہمارے کنسلٹیشن ہوئی, 2-3 میٹنگیں, 5-6 میٹنگ بلکہ چلی, اور یہ ہمارا طے تھا. 21 تاریخ کو ہماری میٹنگ تھی, انہوں نے اس سے پہلے 2 دن پہلے کر دیا, اور 21 تاریخ کو ہم نے بائیکاٹ کر دیا. ہم نے کہا آپ نے وائلیشن کی ہے, ہم نے اور آپ نے آن بورڈ نہیں لیا. اصل میں بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ کریں گے تو ہم آپ کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے, ہم واک آؤٹ کر گئے, ہم نے بائیکاٹ کر دیا. ہم نے کہا جب تک یہ ہم اس کو سسپینڈ کرتے ہیں. دوسری بات جو آپ نے کی ہے کہ ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس. جی صرف میں یہ کہہ دوں کہ ہمارا نیکسٹ جو ہے پلان یہ ہے کہ یوم سیام منا رہے ہیں, اس کے بعد گریجولی سلولی ہم تمام اسمبلیز کے سامنے احتجاج بھی کریں گے, کیمپس لگائیں گے, اور جس طرح پی ایم بی اے کے خلاف ہم نے دھرنا دیا تھا پارلیمنٹ کے سامنے, اس طرح ہم دھرنا دیں گے. ٹھیک ہے, تھینک یو, شکریہ. اویس توئی صاحب, آپ پرانے جرنلسٹ ہیں, آپ نے ماضی میں بھی تحریکیں بھی دیکھی, جدوجہد بھی دیکھی فریڈم آف ایکسپریشن کے لیے. جنرل ضیاء الحق کے, جنرل مشرف کے دور میں جو کی گئی تھی, جدوجہد کی گئی تھی, آج آپ کو لگتا ہے جس طرح سے صحافیوں کو ڈیوائیڈ کر دیا گیا, ان میں دراریں ڈال دی گئی ہیں, ایک علیحدہ گروپ بنا دیے گئے ہیں, مختلف سوشل میڈیا کے ذریعے سینئر جرنلسٹوں کو تنقید کا نشانہ بنایا جا سکتا ہے, تو صحافی مل کر کوئی جدوجہد کرنے کے لیے تیار ہیں اس وقت؟ نہیں, تیار تو ہیں, اور کسی نہ کسی حد تک جو ہے وہ آپ کی بات جو صحیح ہے وہ بات صحیح ہے کہ ہم 2007-8 یا 80 کی دہائی میں دیکھتے ہیں, ادھر سے اگر اس کا کمپیریزن کریں تو بہت منقسم ہے, تقسیم شدہ ہیں. ہماری دھڑوں کے اندر, ہماری صفوں کے اندر وہ اتحاد نہیں ہے جو ماضی میں, لیکن اس کے باوجود اس معاملے پر ہمارے جو لیڈرز ہیں ان کو جو مشورہ ہم نے دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ آپ اس لڑائی میں لائرز کو شامل کریں, سول سوسائٹی کے دوسرے اراکین کو کریں, رائٹس بیس جتنے گروپس ہیں ان کو شامل کریں, ان کو یہ باور کرائیں کہ کل صرف یوم سیاہ نہیں ہے بلکہ اویئرنیس کریٹ کریں کہ یہ ہر شہری, یہ نہ صرف میڈیا کو قید کرنے کی سازش ہے, نہ صرف یہ میڈیا پر پسغل لگانے کی سازش ہے, بلکہ سوشل میڈیا اور ہر ایک شہری جو پاکستانی ہے اس کو آزادی اظہار, اس کے بنیادی حق سے محروم کیا جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ متحد ہو کے اور جب تک سول سوسائٹی کو اپنے ساتھ لے کے آگے نہیں چلیں گے, اس وقت تک آپ کی یہ کیمپین جو ہے وہ اس میں وہ اتنا اثر نہیں آئے گا. لیکن یہ ضرور ہے کہ ہم اس کو پاس نہیں ہونے دیں, منظور نہیں ہونے دیں گے, چاہے یہ جتنا بھی زور لگا لیں. ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے, یہ جتنا بھی زور لگا لیں ہم اسے منظور نہیں ہونے دیں گے. ٹھیک ہے اویس توئی صاحب, بہت شکریہ. شہزاد وقار صاحب, آپ کا بھی بہت شکریہ. اور دونوں کا موقف تھا کہ کسی بھی صورت پیکا آرڈیننس کو منظور نہیں ہونے دیں گے, اس کے خلاف سول سوسائٹی کے ساتھ مل کر جدوجہد کریں گے. آئندہ ہفتے تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.